अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इनसाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे सर्कुलर डेट ऑफ पाकिस्तान पे। सर्कुलर डेट बढ़ते बढ़ते 200 बिलियन के करीब पहुंच गया है और ये पूरी हमारी जो निज़ाम है ऑयल इंडस्ट्री की और एनर्जी इंडस्ट्री की लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, बहुत बड़ी दुश्वारी बन गई है। ख़तरा ये है कि कहीं ये पूरी एनर्जी सेक्टर बैठ ना जाए। कल ही PSO ने ऐलान किया कि आज से यानी 18 तारीख से वो मज़ीद तेल नहीं देंगे IPPs को। वापडा को भी उन्होंने मना कर दिया है, KC को भी उन्होंने मना कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर वाकई ये थ्रेट सही हो जाए और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेस्क्यू को ना आए तो ये भी हो सकता है कि जो हम अभी लोड शेडिंग का रोना रो रहे हैं उसके बजाय बिल्कुल बिजली आना ही बंद हो जाए और पूरा मुल्क जो है ना तारीकी में डूब जाए। ये गंभीर सिचुएशन है, बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मैंने 2 एक्सपर्ट्स को दावत दिया है। आइए मैं उनका तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं अमानुल्लाह बशीर साहब, एग्जीक्यूटिव एडिटर पाकिस्तान एंड गल्फ इकोनॉमिस्ट। ये हफ्तावार मैगज़ीन के एडिटर होने की वजह से इन चीज़ों पे बहुत लिखते रहे हैं, बहुत शोर मचाते रहे हैं और बहुत सारे तजवीज़ भी देते रहे हैं। आज हम उनसे डिटेल में उनसे पूछेंगे। दूसरे हमारे गेस्ट हैं शाहिद अली साहब, जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं एक सिक्योरिटीज़ कंपनीज़ में। शाहिद साहब की भी इस सेक्टर्स पे काफ़ी गहरी नज़र है, वो लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं और तमाम जो ब्रीफिंग्स होती हैं उसको वो अटेंड करते हैं। मान साहब, ये जो 200 बिलियन का डेट और कल जो PSO का थ्रेट आया है, इसको आप क्या देखते हैं? क्या किस तरफ मुल्क जा रहा है, क्या होने वाला है यहाँ पे? थैंक यू तारिक साहब। बेसिकली जो आज का जो मौजू है वो पावर सेक्टर में या एनर्जी सेक्टर में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके हवाले से वाजबात की अदम अदायगी है। एक्चुअली अगर आप इसको देखें, एक तो सीरियस इशू है एनर्जी का या पावर का हमारे, वो तो है ही वैसे वो है जो सोशली और इकोनॉमिक सेक्टर को दोनों को अफेक्ट कर रहा है और समटाइम्स इट क्रिएट्स पॉलिटिकल प्रॉब्लम एज वेल, क्योंकि लोग जो जब अनरेस्ट होता है तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं। कराची में हुआ है, फैसलाबाद में बहुत दफ़ा हुआ है। लेकिन मैं ये आपसे यहाँ अर्ज़ करूँगा कि ये जो अदम अदायगी है वाजबात की मुख्तलिफ कंपनियों को एक दूसरे से, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे गैस ले रहा हूँ या तेल ले रहा हूँ और उससे बिजली जनरेट कर रहा हूँ और लोगों से पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ जी, और अल्टीमेटली जब आप फ्यूल लेते हैं जिससे ख़रीद रहे हैं उसको आपको पैसे देना चाहिए, तो उसको जब नहीं मिल रहे हैं तो वो फ्यूल को कट करता है। जब वो फ्यूल को कट करता है तो आपकी पावर जनरेशन इफेक्ट होती है। इट्स ए विशस साइकिल, ठीक है ना, एक दूसरे चेन इफेक्ट आता है इसका। जी। और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आवाम सफ़र करते हैं और ओवरऑल आपकी इकॉनमी सफ़र करती है। और तीसरा जो इंतहाई सीरियस जो इम्पैक्ट आता है इसका, वो आपका इमेज एज ए कंट्री इफेक्ट होता है और इन्वेस्टर्स जो हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, डिस्पाइट इनॉर्मस रिसोर्सेज अवेलेबल इन दिस कंट्री, अवॉइड करते हैं यहाँ पर आना कि यार ये तो बेसिक इशू जो है बिजली नहीं है तो वहाँ कौन आएगा? होता है। अच्छा, अब अदम अदायगी का जो एक इशू है जो एक वक्त में 400 अरब से ज़्यादा बढ़ गया था। अच्छा, हाँ, अब ये घट के 200 हुआ है। अब हुआ है और रिसेंटली PSO ने इसको ले ऑफ किए हैं, काफ़ी पैसे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए थे और 2-3 दफ़ा इन्होंने बॉन्ड भी जारी किए, वापडा ने जारी किए और जो पैसे आए उसको उन्होंने पे ऑफ किए। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तारिक साहब, तो हमारे माशरे में अदम अदायगी का जो रुझान है ये इंतहाई सीरियस है। इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू एनर्जी सेक्टर, बल्कि आप देखिएगा कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें NPL जो है, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो हैं या इन्फेक्टेड पोर्टफोलियोज़ हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, वो भी अरबों में चले गए हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कर्जे लेके फिर उनको माफ़ कराने की, अरबों रुपए तो माफ़ किए गए हैं और अरबों रुपए जो हैं वो 215 अरब जो है वो जो आपके उस खाते में आ रहे हैं कि वो इफेक्टेड पोर्टफोलियो हैं, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर लोग पे बैक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि आखिर इसकी वजूहात क्या है, ये लोग पे बैक क्यों नहीं कर रहे हैं?
تو جب آپ غور سے اس کا مطالعہ کریں گے، مشاہدہ کریں گے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو اکنامک جو ٹولز ہیں ان کی مینجمنٹ صحیح نہیں ہو رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں پولیٹیکل کنسیڈریشن آتی ہے، اچھا، اور یا کچھ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ آتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی، جہاں پہ 200 میگا واٹ تقریباً بجلی کی ضرورت ہے، اور اب کہتے ہیں کہ 1.8 ملین اس کی پاپولیشن ہے، یعنی 2 کروڑ کے قریب اس کی پاپولیشن ہے، اور اس پورے شہر کو KESC پاور سپلائی کرتا ہے، اور جس قسم کی پاور سپلائی کرتا ہے وہ ہم سب اس کے وٹنس ہیں. ٹھیک ہے، KESC کو پاور جنریشن کے لیے SSGC سے گیس فراہم کی جاتی ہے. اب گزشتہ 1 سال سے، بلکہ اس سے زیادہ سے، اس کے پیسے ہیلڈ اپ تھے عدم ادائیگی کی بنیاد پر. KESC اس کو پیسے واپس نہیں دے رہا تھا، اور اس کے نتیجے میں 223 ارب روپے اب بھی KESC کی طرف واجب ہیں. SSG اس حوالے سے کیا کرتا ہے کہ اس کی پاور گیس سپلائی کو کٹ کرتا ہے، کیونکہ جس سے وہ گیس لے رہا ہوتا ہے زمزمہ سے اور بھٹ شاہ سے، وہ مختلف بہانوں سے کہ صاحب ابھی مینٹیننس ہو رہی ہے، وہ بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ آخر کیوں نہیں دیتے SSG سے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں 218 MMCC گیس روزانہ چاہیے، اگر آپ اتنے پرووائڈ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں. جبکہ کرنٹلی جو SSGC جو ہے وہ 118 MMCC آف گیس جو ہے روزانہ ان کو دے رہا ہے، اور وہ فردر اس کو کٹ کرنا چاہتا ہے کیونکہ پیچھے سے سپلائی نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے پاس ہے ہی نہیں اور وہ نہیں دے رہا تو آپ اس کے پیسے روک لیے. کس بنیاد پہ روکے یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن 23 ارب اگر کسی کمپنی کے رک جاتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے وہ روکے گا ضرور. تو اس کے نتیجے میں کیش کی اس کے جو ہے نا بہت زیادہ ایفیکٹ آتے ہیں مختلف طریقے سے. آپ دیکھیے کہ وہ CNG اسٹیشنز جو ہیں ان کو گیس سپلائی کٹ ہو جاتی ہے، انڈسٹریز کو گیس سپلائی کٹ ہو جاتی ہے. تو فوکس اچھا IMF الگ بھی گورنمنٹ کو یہ کہتا رہتا ہے کہ بھائی آپ اس ایشو کو ٹیکل کریں، اس کو ٹیکل کریں، اور بہت سیریس ایشو ہے. جس دن تمام بجلیاں بند ہو جائیں گی اس دن آپ سوچیں روڈ پہ کیسے لوگ نکلیں گے، کیا کیا ہو جائے گا. ایک نئی کہانی شروع ہو جائے گی. بجلی تو بھول جائیں گے لوگ، قتل و غارت شروع ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا ہو. شاید صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کافی اس پہ اسٹڈی کرتے رہتے ہیں، آپ کے ریسرچ پیپرز آتے رہتے ہیں. میں عام روزانہ کی باتوں سے ہٹ کے آپ سے تھوڑا سا یہ انسائٹ چاہتا ہوں. یہ ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا ہم انسائٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو گو ڈیپ انٹو دی ایشو، کہ آپ کی نظر میں کیا کور ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ سرکولر ڈیٹ کریٹ ہوتا ہے. گورنمنٹ بڑی کوشش کرتی ہے، بانڈ نکال کے یہ کر کے سیٹل کرتی ہے، پھر ہو جاتا ہے. تو کہاں اصل پرابلم کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ واٹ از دی اوریجن آف دس پرابلم؟ دیکھیں، اگر ہم سرکولر ڈیٹ کی بات کرتے ہیں، عدم ادائیگی کی بات کرتے ہیں، تو یہ بیسیکلی سٹارٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کی انیفیشنسی. میں یہاں پہ بلیم کروں گا گورنمنٹ کی انیفیشنسی کی وجہ سے. گورنمنٹ کے ڈفرینٹ ادارے، گورنمنٹ کے ڈفرینٹ اداروں کی بات کروں گا، یہاں پہ پیپکو کی بات کروں گا، وابڈا کی بات کروں گا. اب KESC تو گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے، گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے. KESC کافی تک بہتر پرفارم کر رہا ہے. ہم انیشیٹ کرتے ہیں وابڈا اور پیپکو کی جانب سے. ان کی انیفیشنسی کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہوتا ہے، کیونکہ وابڈا اور پیپکو رسپانسیبل ہیں تمام پاور جنریشن کمپنی سے پاور پرچیز کرنے کے لیے. اس کے بعد وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو. جو وہ پاور پرچیز کرتے ہیں کسی بھی IPP سے یا کراچی الیکٹرک سپلائی سے، اس کے بعد وہ ڈسٹریبیوشن کمپنی کو جب وہ پے آؤٹ کرتے ہیں تو ان کی انیفیشنسی یہاں پہ آتی ہے. جو الیکٹریسٹی سپلائی کرتے ہیں اپنے کنزیومرز کو، وہاں سے وہ پیسے ریکور نہیں کر پاتے ڈیو ٹو سرٹن ایشوز. سیکنڈ، لائن لاس ایشو آ جاتے ہیں. پھر تھرڈلی، گورنمنٹ اداروں کو جو وہ پاور سپلائی کرتے ہیں، ڈفرینٹ اداروں کو، پاکستان ریلوے کی بات کریں، پاکستان پولیس کی بات کریں، آرمی کی بات کریں، ڈفرینٹ اداروں کی بات کریں، وہ ان کو پیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے. ان تمام اداروں کی پیمنٹ ایکومولیٹ ہوتی ہے وابڈا اور پیپکو کے پاس. وابڈا اور پیپکو یہ کرتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی IPPs کو پیسے نہیں کرتا. IPPs میں ہم بات کریں، ہب کو، کیپ کو اور ڈفرینٹ نشاد پاور کی بات کریں گے، ان کی آ جاتی ہے.
نشاط پاور کیا کام کرتی ہے یا ہب کیا کام کرتا ہے, وہ پی ایس او کو پیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے. اچھا, پی ایس او جب سرکولر پہ آتا ہے اب ریفائنریز کے پاس وہ پاس آن کرتا ہے, وہ اپنے پیمنٹ کو روک دیتا ہے اور ریفائنری کو پاس آن کرتا ہے. ریفائنریز کیا کرتی ہیں, ریفائنریز ان تمام پیمنٹ جو گورنمنٹ کے ٹیکسز پے آؤٹ کرنے وہ پے آؤٹ نہیں کرتی. سیکنڈلی وہ ای این پی کمپنیز یعنی ایکسپلوریشن کمپنیز کو پے آؤٹ نہیں کر رہے, جیسے او جی ٹی سی پی پی ایل پاکو کو پے آؤٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یا پھر جو امپورٹ کرتے ہیں جی بالکل, امپورٹر پیمنٹ تو نہیں زیادہ تھا پھنسی, جو پیمنٹ آتی ہے او جی ڈی سی پیپل پاکو کی پیمنٹ کو روک لیتے ہیں. او جی ڈی سی پیپل پاکو یہ کرتے ہیں, گورنمنٹ کے ٹیکسز پے آؤٹ نہیں کرتے. سیکنڈلی پھر گورنمنٹ کو ڈیویڈنڈ پے آؤٹ نہیں کرتے. تو گورنمنٹ انیشیٹ کرتی ہے اس پرابلم کو اور گورنمنٹ ہی اسے ریزالو کر سکتی ہے. جہاں تک ہم بات کریں اس اوورال سرکولر کا, پھر اس میں دیکھیے پیپکو کو تو آپ نے گورنمنٹ کا کہہ دیا کیونکہ واقعی وہ گورنمنٹ کا ہے, اور ہے ہم اور آپ کے ٹیکس سے 180 بلین وغیرہ اس کو سبسیڈائز بھی کیا جاتا ہے, ان کی انیفیشنسی کو ہم پے کرتے ہیں کسی طرح سے دیکھا جائے. لیکن واٹ اباؤٹ کے سی تو پرائیویٹ کمپنی ہے, یہ اس نے تو وابڈا کے بھی پیسہ روکا ہوا ہے کیونکہ وابڈا بھی تو ان کو دیتا ہے نا اچھی خاصی سپلائی. دیکھیں کراچی الیکٹرک سپلائی کے ساتھ یہاں پہ آتا ہے, کراچی الیکٹرک سپلائی تو اپنی خود پاور جنریٹ بہت کم کر رہی ہے, وہ وابڈا سے پرچیز کرتی ہے. وابڈا سے کمٹمنٹس ہیں ان کی, اس پہ پرچیز آؤٹ کرنا ہے, اس کے بعد سیل آؤٹ کرنا ہے. اب کراچی الیکٹرک سپلائی کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ رینجر کو سپلائی کرتا ہے الیکٹریسٹی, رینجر پیسے دینے سے انکار کر دیتی ہے. پولیس کو سپلائی کرتا ہے, پولیس انکار کرتی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں واٹر سپلائی جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے ان کو دیتا ہے تو وہ نہیں دیتے. ٹریفک پولیس والوں کو پیمنٹ آؤٹ نہیں کرے, تو ان کا سرکولر ریٹ وہاں سے کریٹ ہوتا ہے. گورنمنٹ کے ڈفرنٹ ادارے کراچی الیکٹرک سپلائی کو پیسے دیتے, گھوم پھر کے ہم پھر گورنمنٹ پہ ہی جی کراچی الیکٹرک سپلائی کو جب پیمنٹ دیتی ہے, کراچی الیکٹرک سپلائی فوری طور پہ پیمنٹ روک دیتا ہے وابڈا کے لیے اور ڈفرنٹ آئی پی پی کی ہم بات کریں گے, ایس ایس جی سی کی بات کریں یا پھر ہم بات کریں پی ایس او کی بات کریں, وہ ان کی پیمنٹ روک دیتا ہے. وہ دوبارہ انیشیٹ ہو کے وہیں سے گھوم جاتا ہے. تو مین جو ہے وہ گورنمنٹ کی انیفیشنسی میں کہوں گا یہاں پر, اور پلس ڈفرنٹ ریفائنریز ہیں پورے سرکولر ڈیٹ میں جو انجوائے کر رہی ہیں اوور آل سرکولر ڈیٹ کو. کیسے وہ اس طرح کریے کہ لیٹ سے ہم بات کرتے ہیں اٹک ریفائنری کی, انہیں 32 بلین روپیز پے آؤٹ کرنے ہیں, پی ایس او نے پے آؤٹ کرنے ہیں اٹک ریفائنری کے. اٹک ریفائنری 32 بلین کے بہاف کے اوپر 29 بلین روپیز روک کے رکھے ہوئے او جی ڈی سی کے, 4.1 بلین روپیز روک کے رکھے ہوئے پاکستان ریفائنری کے پی پی ایل کے. اس پر گورنمنٹ کو لیویز پے کرنی ہے 5 بلین روپیز کی, پھر 7.9 بلین روپیز پرائز ڈیفرینشیل کلیم ہے وہ روک کے رکھا ہوا ہے. یعنی آپ نے ریسیو کرنے ہیں 32 بلین روپیز, پے کرنے ہیں 46 بلین روپیز. 10 سے 12 ارب روپے آپ نے انجوائے کیے ہوئے ہیں ریفائنری کے طور پہ. ٹھیک ہے, اسی بہانوں کو سرکولر ریٹ کو بنا کے, اس طرح بائیکو نے بھی سیم سینیریو رکھا ہوا ہے, پاکستان ریفائنری نے بھی رکھا ہوا ہے. ریفائنری اس چیز کا بینیفٹ اٹھاتی ہوں یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. وہ تمام جو پیمنٹ ہے زیادہ پے آؤٹ کرنے لیکن ریسیو کم کرنے. لیکن پبلکلی ہم بات کریں یا میڈیا میں آ کے ہم پرٹیکولرلی بات کرتے ہیں تو ریفائنریز یہ کہتی ہیں ہم سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے پاور جنریٹ نہیں کر پا رہے یا فیول جنریٹ نہیں کر پا رہے, دیٹ از وائی ہم فیول سپلائی نہیں کر پا رہے. لیکن ایکچوئل جو پرابلم آتا ہے وہ ریفائنریز اس سرکولر ڈیٹ کو انجوائے کر رہی ہیں. سیکنڈلی ہم یہاں بات کریں گے گورنمنٹ آف پاکستان کی انیفیشنسیز کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ دن بہ دن مسلسل پرابلم کریٹ ہوتا ہوا جا رہا ہے. میں سر کی بات سے ایگری کروں گا, 2 دفعہ کوشش کی گئی ریزالو کرنے کی, ٹی ایف سیز ایشو کیے گئے, وہ دوبارہ سے انیفیشنسی کی وجہ سے ایکومولیٹ ہوتا ہے. اور بشیر صاحب, شاہد صاحب نے بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے سارا کچھ گورنمنٹ پہ ڈالا ہے, لیکن یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے کہ جیسے کراچی ہی کو پہلے ہم اگزامپل بنا کے بات کر لیں پورے پاکستان تو بہت بڑا ایشو ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے رینجر نہیں دے رہی ہے اور واٹر بورڈ والے نہیں دے رہے. اس کے علاوہ جو کنڈا سسٹم ہے اس شہر میں وہ بھی تو بہت بڑا لائن لاسز کا دیکھیے وہ ہے نا, وہ بھی تو کاسٹ میں اور ان کے ریسیویبل میں پرابلم کریٹ کرتا ہے. ایگزیکٹلی نہیں, یہ آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے نا, ایکچولی جو بیماری کا سبب ہی یہ ہے. اچھا, میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وابڈا یعنی میں آپ دونوں کی بات سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک تو بیماری کی سبب ہے گورنمنٹ کے ادارے, جی, اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ کنڈا سسٹم, یہ دونوں مل کے یہ پرابلم. کنڈا سسٹم کہہ لیں یا تھیفٹ کہہ لیں یا لائن لاسز جو بھی ٹھیک ہے, لیکن دنیا کا کوئی بھی سسٹم, اب یہ دیکھیے کہ جو وابڈا یا پیپکو اور کے ایس سی جتنی بھی پاور پرچیز کرتا ہے ایٹ اے ہائی پرائس یا جنریٹ کرتا ہے ایٹ اے ہائی پرائس, اگر آئل سے جنریٹ کرتا ہے تھرمل سے تو امپورٹڈ آئل ہے, ٹھیک ہے, اور اگر گیس سے کرتا ہے تو وہ ہمارے لوکل ذرائع ہے لیکن اس کی پرائس بھی اب کم نہیں ہے. تو ایٹ اے ہائی کاسٹ جب آپ جنریٹ کرتا ہے اور آؤٹ آف دیٹ 40% چوری ہو جاتی ہے. 40% سے ایکسلنٹ پوائنٹ, دیکھیے کہ یہ سی کے کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہے, ہاں, پلس جو 40% لائن اس کے بعد بیکمز ان اکنامکل. وابڈا جو ہے فائنینشلی ال بیکاز کہ جو پرچیز کرتا ہے آئی پی پی سے اس کی پیمنٹ نہیں کر پاتا, اور جو پیسے ہیلڈ اپ ہیں اس کے پاس وابڈا پہ, اس کو وہ دینا پڑتا ہے, انٹرسٹ دینا پڑتا ہے.
आपको मालूम है जितना। अच्छा। हाँ, उसको जब तक वो पेमेंट नहीं कर रहा उस पर इंटरेस्ट देते रहे आप IPPs को। और वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट, और अगर वो चाहे तो इन्वोक भी कर सकते हैं गवर्नमेंट गारंटीज को भी। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं अर्ज ये कर रहा था कि किसी सिस्टम में अगर आप जितनी भी पावर जनरेट कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल KESC जो है वो उसको कराची में कोई 1800 मेगावाट या 2000 मेगावाट की ज़रूरत होती है। आउट ऑफ दैट KESC के जो अपनी जो है पावर जनरेशन बहुत कम है, वो 500 से 400 मेगावाट वापडा से खरीदता है, 250 के करीब। एक चीज आपको अगर पता हो आप दोनों को जी कि ये जो बार बार हम बात सुनते रहते हैं कि KESC इसलिए प्रोड्यूस नहीं करता कि फर्नेस ऑयल महंगा है जी, और या तो वो गैस ढूंढता है जी, या फिर वापडा से कोशिश करता है कि मैक्सिमम अपनी वहां से बनी बनाई जाए। डिफरेंशियल इन कॉस्ट अगर से 1 यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय फर्नेस ऑयल जी, 1 यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय गैस, 1 यूनिट obtained from वापडा, आप दोनों पता होगा देखिए रेट डिफरेंशियल क्या है जी, डू यू नो? देखिए, अगर हम बात करते हैं प्राइस डिफरेंशियल की, तो अगर हम फर्नेस ऑयल से पावर जनरेट कर रहे हैं, इट विल कॉस्ट अराउंड 14 to 15 रुपीज पर यूनिट। अच्छा, ठीक है। अगर हम नेचुरल गैस यानी ऐसे गैस से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कॉस्ट करेंगे हमें 8 से 9 रुपए पर यूनिट के आसपास। 5 रुपए का डिफरेंस आपको वहीं पर मिल जाता है। ठीक है। सेकेंडली, जब वो परचेज करता है वापडा से कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो उसे 12 से 13 रुपए यूनिट मिलती है, लेकिन वहां पे उन्हें पैसे पे आउट नहीं करने पड़ते। सर्कुलर रेट की वजह से वो उस चीज को एंजॉय करें। बिफोर डिस्पाइट दैट मैं खुद प्रोड्यूस करूं 14 रुपए पर यूनिट आकर और सेल आउट करूं 12 रुपए पर यूनिट, 2 रुपए सब्सिडी के ऊपर, मैं क्यों ना वापडा से परचेज करूं 13 रुपए पर यूनिट और पैसे पे आउट ना करूं। उस फाइनेंशियल चार्जेस उनको लेवरेज का फायदा उठाना वाला जो सुई गैस का पैसा है वो भी इवेंचुअली वो भी सर्कुलर रेट में चला जाता है। वो सर्कुलर रेट में जाता है, उससे मुझे कॉस्ट बहुत कम पड़ रही थी। मैं 8 रुपए की प्रोड्यूस करके 12 रुपए की बेचना, पेमेंट तो नहीं कर रहे ना वो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे उनको डबल बेनिफिट है ना, मैं ये देखिए ना, गैस भी सस्ता मिल गया और पेमेंट भी नहीं करनी पड़ी। तारिक साहब, यहाँ पर हम डिस्कस करना चाहिए कि बीमारी का जो सबब क्या है, उसका इलाज क्या है। असल मकसद ये है कि पावर जनरेशन जो है वो बहुत ही कॉस्टली फ्यूल से हो रही है, ठीक है, और वो चोरी हो रही है। तो यहाँ पे एक चैलेंज है फॉर द गवर्नमेंट, फॉर इकोनॉमिस्ट और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके लिए ये एक चैलेंज है कि हमें चीपर फ्यूल की तरफ आना चाहिए। हाँ, ये तो लॉन्ग टर्म बात हो गई, लॉन्ग टर्म हो गई, लेकिन इसके साथ साथ इस पे काम तो करना होगा ना। हाँ, एक तो लॉन्ग टर्म पे करें, प्लस ये देखिए इससे लेके अब तक जो है ना हम लोग थ्रू आउट लोग कहते हैं कि ऑयल लॉबी बड़ी स्ट्रांग थी सऊदी अरेबिया और यूएई वाले की दोस्ती जो होती है हमारे लिए कोई महंगी पड़ गई। सर यहाँ पे हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद नाज़रीन हम लेंगे यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। हम बात करें सर्कुलर डेट ऑफ पाकिस्तान पे, और अभी तक जो हमें एक्सपर्ट से जो कंक्लूजन आया वो ये है कि सर्कुलर डेट की जो वजूहात हैं वो 2 हैं। एक तो ये है कि हम लोग जो बिजली बना रहे हैं वो एक बहुत महंगी बिजली है, और दूसरी ये है कि हमारे जो बिजली से जो बिल है ना वो हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे, चाहे वो पेपको हो चाहे वो KEC हो, और जो बेसिकली ज़्यादा पेमेंट ना करने वाले हैं वो गवर्नमेंट के इदारे हैं। और ऑफ कोर्स कुंडा की वजह से भी पब्लिक भी चोरी कर रही है, लेकिन बड़े बड़े जो बिल्स रुके हुए हैं वो हैं, और इस वजह से ये मसला है। हम कंटिन्यू करते हैं। अमान साहब, आप बता रहे थे कि जो हमारी जो एनर्जी मिक्स है वही बड़ी गलत है, बजाय ये कि हम पानी से बनाते, या अभी जैसे शाहिद साहब ब्रेक में कह रहे थे कोल से बनाते, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मगर हमने हाईएस्ट कॉस्ट वाले ऑप्शन पे बहुत ज्यादा पिछले 30 साल से हमने इजी गोइंग की तरफ तवज्जो रखी। दूसरी बात ये मैं यहाँ पर कहने की जसारत करूँगा कि पाकिस्तान को में कुछ लॉबीज ऐसी हैं जिन्होंने इसको एक मार्केट बनाया हुआ है। अच्छा, मैं आपको ये अर्ज करता हूँ कि जब इकोनॉमिक्स की बात आती है तो यहाँ कोई पेट्रियाटिज्म और कोई रिलीजन काम नहीं आता है। आप समझते हैं कि ये इस्लामिक कंट्री है, इससे हम ऑयल जो है ना मुफ्त ले लेंगे, ऐसा नहीं है। पहले एक फैसिलिटी थी कि डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल आता था। मैंने एलसी कंफर्म्स किए हैं जी। एलसी कंफर्म करने में क्या होता है, आपको ऐड होता है, अगर आप समझते हैं कि फ्री मिल रहा है, एज ए बैंकर मैंने 2% पर मंथ भी चार्ज किया है पाकिस्तान को। तो जो ऑयल 24% कॉस्ट है ना, तो ऑयल आप समझिए कि डेफर्ड मिल गया, डेफर्ड तो नहीं मिला। नहीं मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल
اگر آپ کو وہی چیز 100 روپے کی کیش میں مل رہی تھی تو اس نے ویسے ہی آپ کو 110 پہ بیچا. جی جی. تو آئل جو ہے نا وہ کور کر لیا, آپ نے 24 روپے اور دے دیے. جی جی. Where is the benefit? تو پاکستان کو ایک اچھا خاصا نیٹ امپورٹر مارکیٹ ہے ہماری پاکستان کی, تو اس کو وہ لوز نہیں کرنا چاہتے. جو ہمارے ایسے جو الٹرنیٹیو آپشنز آتے ہیں اس کو ڈسٹروائے کرتے ہیں. نمبر 2, میں یہاں پر یہ بالکل بہت وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو جو اسٹیپس ہوتے ہیں وہ کبھی ریزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکتے انلیس کہ لوگوں کی اس میں پارٹیسپیشن ہو اور ول ہو کہ بھئی ہمیں یہ ایڈریس کرنا ہے. ہمارا جو بہت بڑا سیریس ایشو ہے وہ لائن لاسز کا ہے 40%. which is very اچھا. what is the relatively اگر دیکھا جائے دنیا میں اور جگہ بھی تو لائن لاس تو ہوتے ہیں 8% وہ ٹیکنیکل ہوتے ہیں, تھیفٹ نہیں ہوتی ہے وہ, کیونکہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے تو لاسز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. لیکن دیکھیے پاکستان بھی وہ ملک تھا کہ یہاں پر کبھی پاور تھیفٹ نہیں ہوتی تھی. اچھا. یہاں نہیں ہوتی تھی, لوگ بڑے ولنگلی, یہ میرا خیال ہے 70s تک تو نہیں ہوتی تھی. اچھا. ہاں 70s تک تو کبھی کسی نے پاور چوری نہیں کی کیونکہ وہ اتنی افورڈیبل تھی, اتنی کہ لوگ بڑے آرام سے, لوگوں نے دھیان نہیں دیا کہ اس کو کیا چوری کرنا ہے. لیکن یہ جو پالیسی میکرز ہیں انہوں نے جو پاور کی جو قیمت رکھی ہے, حقیقت یہ ہے کہ ایوریج انکم جو 80% آف دی پاپولیشن کین ناٹ پے دی بلز. آئی ٹیل یو, وہ اس کا الٹرنیٹیو نکالتے ہیں. مڈل کلاس والے جو پہلے اے سی چلاتے تھے 2-3 سب نے بند کر کے رکھ دیا. اے سی اتنے سستے ملنے لگے چائنیز ٹائپ کے, جی نہیں جاتے ہیں. لوگوں نے کہا یار لگا لو کیا. تو ایشو کا ایک دیکھیں نا سیریس اس پہ تھنکنگ کرنا چاہیے کہ پرائس کو کیسے افورڈیبل بنایا جائے. 70s تک کیا ہمارا جو ریشو مکس تھا پاور انرجی مکس, اس میں واٹر کا زیادہ تھا. واٹر کا ہماری ایک تو دیکھیں نا اکنامک گروتھ کے ساتھ ہماری کنزمپشن بھی بڑھ گئی نا, ڈیمانڈ بڑھ گئی, بڑی ہے. تو جب وہ بڑھی تو ہم نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا اس کے. ہاں ہماری جیسے جیسے انکریز بڑھ رہی تھی, اگر ہم جیسے تربیلا اور بنگلہ کی بات کرتے ہیں ایسی ہمارے اور ڈیمز بنتے چلے جاتے ٹو میٹ دا ریکوائرمنٹس. تو ابھی انرجی کاسٹ جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید کراچی کا کتنے آ رہا ہے 14 روپے, 13 اور ہم بیچ رہے ہیں کتنے پہ, وہ 12-11 روپے پہ. اچھا. جبکہ ہائیڈل پہ 1 یا 2 روپے کی کاسٹ آتی ہے. ہائیڈل ابھی 2 روپے ابھی بھی. جی جی ہائیڈل پہ سپوز ابھی ہماری انرجی مکس واٹر کا زیادہ ہوتا تو ابھی بھی وہ 5-6 روپے کا ہوتا, ہم لوگ 6-7 روپے کا خرید لے ہوتے. چوری کرنے کا اس میں ایک دیکھیے نا کرمنل نیگلیجنس یہ ہوا کہ ہائیڈل پاور جنریشن کو انہوں نے سیکریٹ کاؤ بنائے رکھا کافی طویل عرصے تک, اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج نہیں کیا. اچھا. ہاں اب آ کے انہوں نے انوائٹ کیا ہے کہ بھئی آپ پرائیویٹ سیکٹر آئے, لیکن اس کے بعد بھی پالیسی بنانا ایک ہے, پالیسی کو امپلیمنٹ کر دینا آنیسٹلی یہ ایک الگ بات ہے. ہمارے یہاں پالیسی کے ساتھ ڈس آنیسٹی بہت ہوتی ہے, اور جو امپلیمنٹ کرنے والے, جو ایگزیکیوٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ بہت کرپٹ لوگ ہوتے ہیں. وہ اگر کوئی انویسٹر آتا ہوتا ہے تو اس میں اپنا شیئر مانگتے ہیں, وہ بھاگ جاتا ہے. وہی کیس آپ یہ دیکھیے جو ہمارا تھرکول میں جو ہوا کا بڑا اچھا ایگزامپل ہم لوگ نے ڈسکس کیا پہلے بھی کہ 6000 میگا واٹ بجلی بنانے کے لیے غریب آیا اور اس نے انفراسٹرکچر بھیجا. میں نے بھی ذاتی انویسٹمنٹ وہاں کی ہوئی تھی اور لوگوں نے بھی کی ہوئی کہ ہم نے یہ سوچا کہ بھائی اتنا بڑا ایریا کھل رہا ہے جیسے کنٹریز میں ہوا تو وہاں کی پراپرٹی ویلیو بڑھے گی, لیکن 3 سینٹ کی لڑائی کر کے اس کو بھگا دیا. اور وہ 3 سینٹ کی لڑائی شاید بیسکلی یہ تھی کہ جو بھی انفراسٹرکچر پہ خرچ آیا نا کہ روڈ بچھانے پہ, اس کو سب کو ایمیٹائز کر رہے تھے اس کاسٹ میں کہ ٹھیک ہے آپ 6000 میگا واٹ تو پروڈیوس کرو گے, لیکن اس کے اوپر جو فائنینشیل کاسٹ اتنا آ گیا وہ بھی دو, وہ تو نہیں دے سکتا تھا. اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے شنوا کو 3 سینٹ سستے ہی لے لو, لیکن اس کے بعد 1 لاکھ میگا واٹ وہاں بن سکتا ہے 213 سال تک. طارق صاحب میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا یہاں پہ, گورنمنٹ کی نیگلیجنس کو, ہمارے یہاں لانگ ٹرم پالیسی کو کبھی فالو اپ نہیں کیا گیا. انٹرنیشنلی بات کریں, ہم ریجنل کنٹریز کی بات کریں, انٹرنیشنل کیوں بات کریں, چائنا کی بات کریں, ہم انڈیا کی بات کریں, وہاں مور دین 70% پاور جنریشن کول سے کی جاتی ہے. سیکنڈلی ہم بات کریں گے مور دین 20 to 30% جو پاور جنریشن ہے وہ واٹر سے کی جاتی ہے, یعنی ڈیمز کے تھرو کی جاتی ہے. فرنس آئل پاور جنریشن اگر ہم بات کریں بہت ہی نیگلیجیبل اماؤنٹ ہوتا ہے. اگر بات کریں انڈیا کی اور چائنا کی بات کریں گے, یورپ امریکہ وغیرہ میں کیا ریشو, بہت ان کے نیوکلیئر جنریشن بہت زیادہ ہے, نیوکلیئر کا بھی ہم الاؤ ہی نہیں کیا جائے گا. بالکل ہاں, ایز اے لانگ ٹرم پالیسی ہم نے اس پالیسی کو کبھی کنٹینیو نہیں کیا. ایک تو ہم نے تھرڈ کول, ہمارے پاس کول جنریشن تھی, ہم اس پہ نہیں کیا. ہم ایز اے نیوکلیئر پاور ہونے کے باوجود ہم نے اپنی نیوکلیئر کیپیسٹی یوٹیلائز نہیں کیا. ہم 2 سے 3% کے آس پاس ٹوٹل پاور جنریشن آئے گا, لیکن اگر نیوکلیئر پاور
اور بنا لیتے تو غریبوں کو کچھ ریلیف مل جاتا. سر وی کین پروڈیوس اٹ. ہم سے فی الحال 350 میگا واٹ پروڈیوس کر رہے ہیں ایک چشمہ کے پلانٹ کے اوپر سے. ہم زیادہ پروڈیوس کر سکتے تھے ایز اے نیوکلیئر پاور کے طور پر. کراچی پلانٹ از کلوزڈ نہیں چل رہا ہے. آئی تھنک وہ 56 بہت ہی مائنر سی کیپیسٹی سے چل رہا ہے, اکثر بند رہتا ہے. وہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے آپ کو سال میں 2 مہینے بند کرنا پڑتا ہے, وہ کنٹینیو چل رہا ہے اس کے اوپر. ہم نے نیوکلیئر پاور جنریشن کی طرف پہ نہیں گئے. ہائیڈل پاور جنریشن جو آپ کو 1 سے 2 روپے پر یونٹ کاسٹ کر رہی تھی, ہم اس کی طرف پہ نہیں گئے. کول کی طرف پہ جائیں وہ آپ کو 7 سے 8 روپے پر یونٹ کاسٹ کرتی, لیکن ہم اس کی طرف پہ نہیں گئے. یہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز کہیں گے یا ہمارے جو تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے. آئل لابی جو ابھی ہمارا امپورٹ بل کتنا آئل کا ہے؟ تقریباً اس سال 16 بلین کا ہوگا. 16 بلین, so which is the biggest chunk of our import bill. More than 70%. More than 70. یعنی کہ وہ لابی جو آئل لابی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ آپ کے تمام جیسے یہ آپ اتنی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں, یہ سب کو نظر آئے گا نا. آپ کی بات تو سب کے دل میں لگ رہی ہے اس وقت, لیکن اس کو سب کو اگنور کر کے شاہد صاحب اور امان اللہ صاحب جیسے ایکسپرٹس کی بات کو اگنور کر کے اور عوام کی خواہشات کو یہ پالیسی میکرز اتنے اسٹرانگ ہیں اتنے کہ وہ سب چیز کو اگنور کر کے ایک پرٹیکولر لابی کو خوش کرنے کے لیے وہ پالیسی بناتے ہیں. اچھا, ناٹ اونلی کہ آؤٹ سائڈ جو لابسٹ ہیں ود ان دا کنٹری جو کک بیک والی لابی ہے وہ بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے نا. ود ان دا کنٹری ہمارے اپنے لوگ نہیں چاہتے کہ ہم انڈیجنائز اس پہ چلے جائیں. ہم ہمیشہ ڈپینڈنٹ رہے ہیں دوسروں پر. ابھی دیکھیے ریسنٹلی جو ڈاکٹر سمر مند جو ہیں وہ ایک ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں تھر میں گیسیفیکیشن کا, اور اکارڈنگ ٹو ہم اگر وہ ان کا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوتا ہے تو ناٹ اونلی کہ انٹائر پاکستان کی انرجی نیڈس کو ہم پورا کریں گے بلکہ ہم نیبرنگ کنٹریز کو ایکسپورٹ بھی کر لیں گے. What is that gas thing? ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئلہ نکالا اس سے بوائلر چلایا اور بجلی بنائی. یہ گیسیفیکیشن کیا اندر ہی گیسیفیکیشن کا یہ ہوگا کہ ایک بہت ہی ڈیپتھ میں جا کے ہول کریں گے. اچھا, اس میں گیس کول فیلڈ میں, اور اندر جا کے جو ان کی ٹیکنالوجی کے تحت اندر جا کے اس کو جلا دیں گے, آگ لگا دیں گے. وہیں گرمی شروع ہوگی, گرمی سے گیس بنے گا. گیس جو نکلے گا وہ اس کو پائپ میں لا کے پاور جنریشن کے لیے شروع کر دیں گے. اچھا, یہ ہے تو یہ بہت ہی ایفیشینٹ ہوگا. لیکن اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن کہاں تو ہوگی دیکھنے والی بات یہاں پہ, کہ ہمارا لانگ ٹرم پالیسی کو فالو نہیں کیا جاتا. شارٹ ٹرم پالیسی طور پہ رینٹل پاور پلانٹ کو لے آئے گا یہاں پہ, ایک بہت بڑا برڈن عوام پہ دیا گیا جو ہمیں اپروکسیمیٹلی 22 to 23 روپیز پر یونٹ کاسٹ کر رہا ہے ہمیں وہ, اور اس کی ہمیں 1.5 روپے کہاں 22 روپے پر یونٹ کاسٹ کر رہا ہے. اور جو ٹرکی ایز اے فرینڈلی کنٹری طور پہ ہمیں کہا گیا کہ فرینڈلی کنٹری نے ہمیں ایک وہ گفٹ پے آؤٹ کر دیا, وہ 23 روپے پر یونٹ ہمیں کاسٹ کرے گا. اٹس ناٹ ورکنگ ایٹ آل. اگر ہم اس کو ایک اور نیگلیجنس کی بات کروں گورنمنٹ آف پاکستان کی, یہاں پہ رینٹل پاور پلانٹ کا سیم پروجیکٹ بنگلہ دیش میں کال کیا گیا تھا. بنگلہ دیش نے کہا تھا اگر آپ نے 30 ڈیز کے بعد جب آپ کو پروجیکٹ اسائن کر دے گیا, پروڈکشن اسٹارٹ نہیں ہوئی, آپ پینلٹی پے کریں گے سرٹن اماؤنٹ. ہمارے یہاں پہ 2008 میں اس پروجیکٹ کو لایا گیا تھا, 2011 ہو گیا, 3 سال کے درمیان تک ابھی تک وہ پروجیکٹ آن لائن نہیں آ سکے. یہ ٹرکش کمپنی جو آئی تھی اس کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل, ابھی پلانٹ ان کے 2 وہاں پہ شپ موجود ہیں پورٹ قاسم پر, ان کے ایک بھی سے پینلٹیز نہیں لی گئی, جبکہ بنگلہ دیش کے اندر کہا گیا تھا 30 ڈیز کے بعد. دنیا بھر میں ہوتا ہے پرفارمنس بانڈ لی کس لیے بات کی جاتی ہے بھائی, اور آپ نے اس کی بیس کے اوپر تقریباً 7 سے 8 کروڑ روپے پر ڈے آپ رینٹ پے کر رہے ہیں اس شپ کا جو کھڑا ہوا ہے, ابھی تک پاور جنریٹ نہیں کی, بجلی نہیں آئی, پرفارمنس بانڈ بھی انکیش نہیں کرایا گیا, اس کو الٹا ہم پے کر رہے ہیں 6 سے 7 کروڑ روپے پر ڈے. Who is behind this company? ترکیز بیس کمپنی ہے, اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ہوگا, بالکل بہت بڑا آدمی ہوگا. یعنی یہ لابیز اتنی اسٹرانگ ہے کہ عوام کے خواہشات کا ان کو کوئی خیال ہی نہیں ہے. کل اگر عوام اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے, خدا نخواستہ ابھی ہم ایک گرم سینیریو اگر پیش کریں, جیسا ہم نے سٹارٹ پہ کہا کہ 200 بلین کا ہو گیا, پی ایس او نے کل کہا ہے, تھریٹ دیا ہے, تھریٹ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تھریٹ ہے, لیکن سپوز اٹ بیکمس ریئلٹی, کل پورا کراچی, لاہور, فیصل آباد سب تاریکی میں ڈوب جائے, کیا ہوگا؟ رائٹنگ شروع ہو جائے گی. وہ جو تونیشیا, ایجپٹ میں, بحرین میں ہو رہا ہے, وہ یہاں بڑے تیزی سے, یہاں تو 17 کروڑ عوام ہے, تونیزیا میں تو ٹوٹل آبادی 36 لاکھ کی ہے. 36 لاکھ والے اگر اتنا کچھ یہاں نہیں. دیکھیے نا, ہم نے لالو کھیت وغیرہ میں دیکھا ہے جب یہ بجلی شارٹیجز ہوتی ہیں لوگ نکل آتے ہیں ڈنڈے لے کے اور ٹائر جلانا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ بیک دفعہ اسی طرح کے پرابلم پھنس گیا تھا, مجھے تو لگا کہ شاید پورے ملک میں کوئی رائٹنگ شروع ہو گئی ہے, پتہ چلا صرف بجلی کے لیے ہو رہا ہے. تو نہیں, ون تھنگ کین لیڈ ٹو ادر نا. آپ نے
گزرتے ہوئے 2 گاڑی کو آگ لگایا, اس میں 20 آدمی مر گئے, پتہ چلا وہ ایک اور رنگ لے کے چلا گیا. اٹ کین کریٹ اے ویری ناسٹی سچویشن. نہیں آپ اس طرح بہت ہی ایکسٹریم سچویشن پہ لے گئے. پاکستان آئل فیلڈ کو اس میں تھوڑا سا دوں گا, خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو, لیکن پاسبلٹی تو ہم نہیں کر رہے ہیں. لیکن آپ, میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا انرجی کا جو ایشو ہے, it can become a trigger in the unrest which is there. یہ جو ٹاک شوز وغیرہ میں ہم لوگ یہ سب کھل کے آپ جو باتیں بتا رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں, پہلے تو یہ سب چھپی ہوئی تھی. نہیں دوسری بات 1980s میں کیا کسی کو پتا تھا کہ یہ فرنس آئل کا آئل کہاں لے جائے گا ہمیں؟ لوگ کہتے تھے اسلامی ملک سے آ رہا ہے جی تیل فری آ رہا ہے. کہے کا فری آیا؟ کبھی نہیں آیا فری. خود وہاں بیٹھا ہوا تھا, میرا مین کام یہی تھا ایل سی کو کنفرم کرنا. طارق صاحب یہ جو سرکولر ڈیٹ کا جو ایشو ہے اس کے بارے میں جو ایکسپرٹس ہیں ان کا اوپینین یہ ہے کہ اٹس لائک اے ہاؤس آف کارڈس. اچھا. اور اگر ایک بھی کارڈ اگر نکل گیا تو دا انٹائر ہاؤس ول کولیپس, کیپڈ ان. تو اس سے ویری سیریس سیکٹر, آئل ریکوری سیکٹر, پلس جنریشن سیکٹر, سب ایک دم اٹس اے ویری ونرلیبل سچویشن, اور اس کو بڑا سیریسلی ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. کہ کوئی ابھی ایک ریفائنری کے سی او ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ جو ایکسپینشن کا سوچ رہے تھے اب ہم نے چھوڑ دیا, جو ہم نے انیشیٹ کر دیا تھا. جو بڑے بڑے پلانٹ لگنے والے تھے ریفائنریز کے, دے آر آل آن ہولڈ because if the existing units are suffering like this. طارق صاحب یہ بہت ہی ایک منٹ طارق صاحب میں کہوں گا بہت ہی آرام سے پرابلم سالو ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ ولنگلی چاہے تو. سمپل از دیٹ ون 28 بلین روپیز گورنمنٹ کے ریسیویبل ایٹ دا مومنٹ کھڑے ہوئے ہیں ریفائنریز کے اوپر. اگر اس 200 بلین کو ریڈیوس کر کے آپ 100 بلین روپیز پہ لانا چاہیں وہ ایک دن میں آ سکتا ہے, جسٹ ایشوئنگ سمپل چیک. کیونکہ سرکولر ڈیٹ کو ریزالو کرنے کے لیے 28 بلین آپ نے, میں نے آپ سے ریسیو کرنے, آپ نے مجھے پے کرنے, وہ گھوم کے اس طریقے سے گھوم کے آ رہے ہیں میرے پاس. میں سمپل آپ کو ایک چیک پے آؤٹ کروں گا 28 سے 30 بلین روپیز کا, آپ اسے دیں گے, یہ مجھے واپس کر دیں گے, ختم ہو گئی. پیٹرولیم لیویز کے بعد میں جو گورنمنٹ نے ریسیو کرنے ہیں ریفائنری سے 5.4 بلین روپیز ریسیو کرنے, ٹھیک ہے. پرائز ڈفرینشیل کلیم کرنے جو گورنمنٹ نے کروڈ آئل کا ریسیو کرنے 16.1 بلین کرنے. صرف گورنمنٹ کو چاہیے یہ ایفیشنسی دکھانے کے لیے ایک چیک ریلیز کرے گا, وہ وابڈا کو دے گا 28 بلین روپیز کا, کہے گا طارق صاحب کو دیے, طارق صاحب دیں گے آگے, اور وہ میرے پاس گھوم کے دوبارہ میرے پاس آ جائے گا. 28 بلین کا مطلب یہاں پہ وہ 4 جگہ سے گھوم کے آ رہا ہے, اس کا 100 روپے کا امپیکٹ آ رہا ہے, 100 بلین روپیز کا امپیکٹ آ رہا ہے. گورنمنٹ ولنگلی اس پرابلم کو سالو ہی نہیں کرنا چاہ رہی. اس 100 جو 28 بلین روپیز سے انجوائے کوئی اور کر رہا ہے, برڈن سارا سارا گورنمنٹ کے اوپر آ رہا ہے. گورنمنٹ کی جو یہاں پہ فائنانس ڈویژن بیٹھا ہوا ہے وہ اسے سالو ہی نہیں کرنا چاہ رہا. سیکنڈلی جو پرائز ڈفرینشیل جس کی وجہ سے سرکل کریٹ ہو رہا ہے, ہم کنٹینیوس رائز کرتے جا رہے ہیں پاور ٹیرف کو, کنزیومر پے آؤٹ نہیں کر رہا. کنزیومر کی کیپیسٹی ہے آئی ایم ایف کے کہنے پہ 7%. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو وائڈ اسپریڈ جو امپیکٹ آتا ہے اوور آل اکانومی پہ, تو آپ کی جو ایکسپورٹ بیسڈ جو اکانومی ہے وہ آپ دیکھیے آپ انکمپٹیٹیو رہ جاتے ہیں. ناٹ اونلی کہ ایکسپورٹ مارکیٹ میں بلکہ ڈومیسٹک مارکیٹ میں بھی آپ انکمپٹیٹیو رہ جاتے ہیں. بالکل چائنا کی جو کموڈیٹیز آتی ہیں وہ چیپر ہے, آپ تو اپنی مارکیٹ میں نہیں کر سکتے. کنزیومر تو وہی خریدے گا جو سستا ملے. ایگزیکٹلی, اس کو آپ کوئی فورس تو نہیں کر سکتے کہ پاکستانی. تو ان اے وے یہ تو ایک اکانومی کو ایگزیکٹلی یہ ہے اس کا امپیکٹ. میں کئی گارمنٹ والوں کو جانتا ہوں, بیچاروں کی فیکٹریاں بند ہو گئی بیکاز فرسٹ آف آل the cost is high, they cannot produce enough because they don't have the continuous supply. Secondly, they cannot meet the time schedule which is promised. جی سب سے بڑا پرابلم یہاں پہ ایک تو ان کی کاسٹ انکریز چلے, وہ ہائر کاسٹ کو بینیفٹ کو لے بھی رہے ہیں, لیکن انہیں پاور سپلائی کی کنفرمیشن موجود نہیں ہے. پاور سپلائی مین وہی سرکولر ڈیٹ کے پرابلم سے آتا ہوا آ رہا ہے. جب تک گورنمنٹ سیریسلی سرکولر ڈیٹ کے پرابلم کو ریزالو نہیں کرے گی یا پاور جنریشن کی لانگ ٹرم پالیسی کو اپنائے گی نہیں, جب تک پرابلم کنٹینیو رہے گا, کنٹینیوس کے پرابلم ہمارے اکانومی پہ اور ہمارے آنے والے ایکسپورٹ پہ امپیکٹ ہوتے نظر آئیں گے. ہمیں یہاں پر تو یہ ایز اے سولوشن ہم جو کہہ سکتے ہیں, ایک تو آپ لوگوں نے کہا کہ پاور مکس کو چینج کرنا چاہیے. دوسرے جو ایک فنڈامنٹل ایشو آ رہا ہے کہ اب پیپکو ہے, کے سی کو تو آپ نے کہا کہ تقریباً 2 کروڑ کی آبادی, آئی ڈونٹ تھنک دنیا میں کہیں بھی اتنی بڑی مونوپولی ہوگی. آپ ہی نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ کراچی itself is bigger than 68 countries. ہاں جی یعنی چھوٹے چھوٹے. سر طارق صاحب بحرین بہت چھوٹی کنٹری, صرف 8 لاکھ کی پاپولیشن, جس پہ اتنا شور مچایا جا رہا ہے انٹرنیشنلی, اور وہ کراچی کا 1/4 ایریا بھی اس میں نہیں ہے. پورے کراچی کی ہم بات کریں وہ 305 اسکوائر کلومیٹر کے آس پاس ہے, بحرین جسٹ 700 اسکوائر کلومیٹر کے آس پاس رکھتا ہے. ان کی اکانومی ہم سے ہو سکتا ہے زیادہ. 38,500 اس کا پر کیپٹا انکم آج ہی دکھا رہے تھے CNN والے.
اور پاکستان کا $1,000 دیکھیں نا سنگاپور کی آپ کے سامنے مثال ہے, کراچی سے بہت چھوٹا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری جو انرجی کا جو ایشو ہے سرکولر ڈیٹ کا, یہ اتنا سمپل نہیں ہے. اس کے اندر فورن فورسز بھی انوالو ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ ہم اس ایشو میں ملوث رہیں, اور اگر وہ ہمارے واقعی ریسالو کرنے میں سیریس ہوتی تو ایران سے گیس آنے دیتے, ایران سے گیس نہیں آنے دیتے. ٹھیک ہے, اسی پہ ایک بات میں کہوں, لوگ کہیں گے یہ اسٹریٹ پہ آ گیا. آپ کے شہر میں ایران سے آیا ہوا ڈیزل 59 روپیز کا بک رہا ہے, اور پیٹرول پمپ پہ 78 پوائنٹ سمتھنگ کا بک رہا ہے. ٹھیک ہے, ایشو از آپ نے کہا 16 بلین کا ہمارا بل ہے. آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا, میں نے پورا بلوچستان ایک چپا گھوما ہے, ریسنٹلی گھوما ہے. 100% بلوچستان کی جو فیول سپلائی ہے از ایرانین آئل. کراچی میں انسپائٹ آف سو کالڈ ریسٹرکشنز اینڈ سو کالڈ بیننگ, سو مچ کرٹیلمنٹ, 100 ٹرکس ڈیلی ڈیزل کی آتی ہیں. اس پہ جو بھتہ بڑھتا ہے, اس پہ جو کک آؤٹس ہوتی ہیں, وہ آپ کو پتہ ہی ہے. اس کے باوجود 59 روپیز میں آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے منگو پیر میں, لیاری میں, کورنگی میں, بلیر میں, نیم اٹ. جہاں آپ کی گورنمنٹ کی ریٹ تو اتنی کمزور ہے کہ ایک چیز کو آپ بین کہتے ہیں وہ چیز بکتی بھی ہے. بھائی 100 ٹرک کوئی معمولی بات تو نہیں ہے, ہب سے ہی گزر کے آتی ہے نا, ان کو نظر نہیں آتا, ہر جگہ پیمنٹ ہو رہی تھی. اگر یہ پیمنٹ نہ ہو رہی ہوتی تو آپ سوچیں کہ 59 کے بجائے ہو سکتا تھا کہ وہ 50 یا 45 کا بکتا. اگر ہم بات کریں, اور اگر یہ سپلائی نہ آ رہی ہوتی تو 16 کے بجائے شاید 20 بلین کا آپ کا بل ہوتا. ہوتا. Why are we stopping them to bring Iranian oil? Let them come. آپ کو ایرانی تیل جو دے رہا ہے وہ کسی چیز کے بدلے میں دے رہا ہے, یہاں سے مچھلی جا رہی ہے, یہاں سے چاول جا رہا ہے, جانے دیں. نہیں طارق صاحب تھوڑا سا بڑی سیکنڈ اس بات کے اوپر. ایٹ دا مومنٹ جو ایرانی تیل آ رہا ہے, ایک تو اس کی کوالٹی پاکستان کے لیے بہت بہتر نہیں ہے, اس کی کوالٹی بہت ہی لو لیول پہ ہوتی ہے. آپ کو 59 روپی پر لیٹر مل رہا ہے. ایٹ دا مومنٹ اگر جو ہماری ریفائنری جنریٹ کر رہی ہیں وہ بھی 43 روپیز کا جنریٹ کر رہی ہیں. یہ بات ایک الگ ایشو آ گیا, گورنمنٹ کے ٹیکسز ایڈ ہونے کے بعد وہ آپ کو 75 روپیز کا مارکیٹ میں مل رہا ہے, اور اس میں 9 روپے آئل سیلنگ کمپنیز کا بھی حصہ ہے. بالکل, لیکن میں اس کو کہوں گا وہ ہماری اکانومی کو ڈسٹرائے کر رہا ہے. 46 روپیز کا کاسٹ ہے آپ کا ایکچولی ریفائنری کا اس وقت, آج اس ریٹ پہ 104 روپیز ڈالر کے اوپر. طارق صاحب میں کہوں گا ایرانین تیل ہماری اکانومی کو ڈسٹرائے کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اسے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, میں کہوں گا وہ ڈسٹرائے کر رہا ہے کیونکہ ہمیں ٹیکسز وہاں سے ریسیو نہیں ہو رہے گورنمنٹ کو اس بہاف کے اوپر. اس کے اوپر جو ہماری جو انجنز ہیں ہماری گاڑیوں کے, ان کے بہت زیادہ ہٹ آ رہی ہے. ہماری اکانومی پہ اس کی انوائرمنٹل بہت زیادہ امپیکٹ آ رہے ہیں کیونکہ ایران کے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے کہ وہ اپنے پیوریفائی کر سکے ہائی اسپیڈ ڈیزل کو یا پیٹرول کے. بلوچستان کے میرے دوستوں نے کسی نے شکایت نہیں کی اس پر, ان کا تو یہ کہنا ہے. اچھا آپ کو پتا ہے تربت اور یہ سب جو علاقے ہیں وہاں بجلی نہیں جاتی کیونکہ 100 میگا واٹ کی بجلی جو ہے وہ ایران سے آتی ہے کنٹینیوس سپلائی. آپ تربت میں رہیں, آپ پنجگور میں رہیں, آپ جا کے گوادر میں رہیں, اگر آپ یہاں کے بجلی کے کٹ آف سے پریشان ہیں 100% گارنٹیڈ بجلی آتی رہے گی. پیٹرول از اویلیبل. یہاں اگر 59 کا تو آپ سوچ سکتے ہیں وہاں 40-45 کا ملتا ہے. نہیں طارق صاحب ایک جو انہوں نے اچھی خاصی پاپولیشن اس کاروبار میں انوالو ہے. their cars are running fine. نہیں اس کے علاوہ illegal تو ہے, illegal کہیں یا جو کہیں, بات کہہ رہے this is a fact of your country. بلوچستان is 43% of your country. لیکن اگر یہ چیز ہے تو why not 100% of the country. اگر آپ وہاں کنٹریبیوٹ نہیں کر, ٹھیک ہے, اچھا جو کراچی میں آ رہا ہے وہ بھی تو اس کا پارٹ ہو گیا نا, پارٹ آف دیٹ نہیں, is also going to other places. اس کی ایک جو کوالٹی کی بات ہے نا, جو ایرانین آئل جو آ رہا ہے اس کے اوپر میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ جو بھی آئل آ رہا ہے وہ انفارمل طریقے سے آ رہا ہے, اسمگلنگ کے طریقے سے آ رہا ہے, آفیشلی نہیں آ رہا ہے. اگر آفیشلی آئیں گے تو کوالٹی اچھی ہوگی, اور اس میں کوالٹی اچھی ہوگی. فار ایگزامپل آپ کا جو لوبریکینٹس ہے, اس میں جو انجن آئل ایک جو ہمارے یہاں بک رہا ہے, جو لوکلی جو ہے وہ 1200-1400 کا بک رہا ہے, اور جو باہر سے آیا ہوا ہے وہ 600 کا بک رہا ہے, اور کوالٹی وائز وہ اس سے بہت اچھا ہے. صاحب شاہد صاحب بہت شکریہ آنے کا, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ پھر ویل کنٹینیو آن دس ایشو. ناظرین سرکولر ڈیٹ آف پاکستان پہ یہ گفتگو ہماری آپ نے سنی, اس میں 2-3 بڑے اچھے کنکلوژنز آئے ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ جو سرکولر ڈیٹ کا مین کاز ہے وہ ہائی کاسٹ آف انرجی پروڈکشن ہے, وچ از اسٹیمنگ فرام جو ہم لوگوں نے پچھلے 30 سال میں ہم نے انرجی مکس پہ دھیان نہیں دیا, اور کچھ اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے آئل بیسڈ انرجی پروڈکشن پہ زیادہ زور دیا ہے. اس وجہ سے یہ کاسٹ اتنی زیادہ ہے. شاہد صاحب نے جیسے بتایا
کہ اگر ہم کول سے پروڈیوس کرتے تو شاید 8 روپے کا پڑتا، اگر ہم بجلی سے بتا دیں جیسے بشیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف 1.5 روپے کا پڑتا. اگر ہم لوگ اس طرف دھیان دیتے، ہم اپنے کاسٹ مکس کو نیچے رکھتے تو اتنا کاسٹ بڑھتا ہی نہیں. اور یہ کاسٹ بڑھنے کا ایک نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کے لیے بجلی ان افورڈیبل ہو گئی ہے، اور جو لوگ اچھے خاصے کھاتے پیتے تھے، جو کبھی چوری کا سوچتے بھی نہیں تھے 1970s تک بقول بشیر صاحب کے، وہ بھی اب چوری کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. غریب آدمی کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. کاسٹ آف انرجی ہیز بیکم، بجلی اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب عام آدمی تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا اس کو. اور اس کے مین ریزن یہی ہے کہ یہ جو کاسٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے. اگر کاسٹ کو ہم کم رکھتے تو یہ اتنے زیادہ لینڈ لاسز بھی نہیں ہوتے، ٹیکنیکل لینڈ لاسز ہوتے، اور یہ پوزیشن نہیں آتی. سولوشن کے طور پہ جو ہم بات کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم فوراً اس پہ توجہ دیں اور عوام کی ضرورت کو مدد رکھتے ہوئے چیپر کاسٹ آف پروڈکشن کی طرف دھیان دیں. تھر کول کو ہنگامی بنیاد پہ ہم اس کو شروع کریں، آشانوا جیسے مس ہیپس آئندہ نہ ہونے دیا جائے. ساتھ ساتھ زیادہ زیادہ ڈیم بننے چاہیے پرائیویٹ سیکٹر پہ، جیسے کہ بشیر صاحب نے کہا کہ پہلے الاؤڈ ہی نہیں تھا، اب انہوں نے الاؤ کیا ہے. لیٹ پرائیویٹ کمپنیز میک ڈیمس اینڈ پروڈیوس چیپر تھنگس. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ حالات صحیح ہو سکتے ہیں، ادروائز بہت ہی گمبھیر سچویشن آگے آ سکتی ہے. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.